अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँ कि तेरी रंजिशें अज़ाब लगें, तेरी गुर्बतें महाल बनेगी। लास्ट एपिसोड का पार्ट 1। आज आप इतनी सवेरे आ गई। पराठे डालती राहीला ने काफ़ी हैरानगी से इसे खिलाफ तवक्का वक्त से पहले ही देखकर इस्तफसार किया। जो हल्की कढ़ाई सुर्ख नफीस से लिबास में खिली खिली नज़र आ रही थी। अमूमन वो सादा से हुलिया में रहती, आज इसके बरक्स इसे सजा हुआ देखकर मानी खेजी से गोया हुई, मगर फिर इसे खुद पे घूरते पाकर संजीदा होती बात पलट गई। अब कैसी तबीयत है? कल तो मैं परेशान ही हो गई थी। इतनी बुरी हालत? जैसे पागल खाने से भागी हुई मरीजा की ऐसी हालत ना होगी जैसी ये आपकी हुई थी। तुम अब मजाक उड़ा रही हो मेरा? चाय कप में डालते इसके अंदाज में खफकान सी थी। सूरज की पहली किरण बेलीपुर की हवेली में सुनहरापन लाने को बेताब थी। चंचल चिड़ियों की चहचहाहटें किचन गार्डन में गूंज रही थी। इसने एक बार नज़र बाहर झांका, फिर खुशबूदार पराठे को देखने लगी जहां राहीला कुछ कह रही थी। ना जी, मुझ गरीब की इतनी मजाल कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं। राहीला के अंदाज में आजी थी जिसे देखकर राहीला ने कुछ मानी खेजी से इस बात में सर हिलाया। नाश्ता करेंगी? ऑमलेट बना दूं? इसने पूछा तो परीजा ने नफ़ी में सर हिलाया। ओह समझ गई, वैसे मैं भी कितनी पागल हूं ना। सर पे हाथ मारते वो बोली। इसके ज़ोमानी अल्फाज थे, इसकी बातें परीजे के सर के ऊपर से गुजर गईं। लिस के चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट रकसा थी, जबकि दुपट्टे का पल्लू मुंह में देते बाकायदा शर्माने की एक्टिंग की। क्या? आंखें दिखाते इसने काफ़ी तीखे चटोनों से इस्तफसार किया। यही कि शाहू लाला के हाथों से खाएंगी। उफ उफ, वैसे शाहू लाला इतने रोमांटिक लगते तो नहीं हैं। मैंने तो जब भी देखा बेजार ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आपकी तो बात ही फिर और है ना। बाहर से आती ठंडी हवा का ये झोंके ने एक राहत का एहसास सा बख्शा था। वहाँ परिधि की आंखें खुद पे पाकर बुरी तरह घबराई थी, इसलिए घबराहट में सब कुछ मुंह से निकल गया। अल्लाह की कसम परिधि बाजी, मैं तो वो सिर्फ लाला का खाना देने गई थी। जब वो रात को खाना खिला रहे थे फिर आपका निराला अटक गया। फिर वो ना, आइंदा से तुम्हारी टीवी बंद। बुआ सही तुम पे सख्ती करती थी, तुम बिगड़ती जा रही हो। इसके लहजे में काफ़ी सख्ती सी आ गई। वो जितनी भी फन मिजाज तबीयत की मालिक सही, इसने कभी किसी के सामने ओछी तरबियत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि लोगों की मौजूदगी में मुहतात रहती थी। अल्लाह की कसम बरीरे बाजी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ यार वीर लाला का खाना देने आई थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, वो तो मैं 2 सेकंड के लिए रुक गई। अम्मा ने भेजते वक्त सख्ती से ताकीद की थी, जब आप और शाहू लाला दोनों बात भी कर रहे हों तो इस तरह कदम भी ना रखूं। तब ही वो मुझे आने नहीं दे रही थी। खुदा की कसम फरीदा भाजी, मैंने तो आज तक ऐसी गैर इखलाकी हरकत नहीं की और ना मुझे जेब देता है। बेख्तियार इसका लहजा भराया हुआ महसूस हुआ। चिमनी को लालटेन की जगह फिट करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। मतलब नौकर का रईस से क्या मुकाबला। आप मेरी परवाह कर सकती, मुझे अहमियत भी दे सकती है, लेकिन मेरी जगह कभी नहीं बदल सकती। जो शायद मुकर्रर है, नौकरी की बेटी नौकर ही रहती है। इसकी जो कि नजरें तभी पे मंजमद थी। फरीदे सर पे हाथ फेर कर रह गई। ओ पागल, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम भी बस कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होगी। मेरी नज़र में तुम छोटी बच्ची हो, समझ लो छोटी बहनों की तरह। इसलिए जो गलत लगा है मैंने तुम्हें टोक दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हम मियाँ बीवी को देखकर तुम्हारे दिल में कोई उल्टा सीधा ख्याल आए। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मियाँ बीवी में हज़ारों बातें होती हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी की नज़र में बुरा इमेज बने। क्योंकि इंसान अपनी सोच के मुताबिक दूसरों को जज करता है, और तुम्हारी सोच वैसी ना हो जैसे हम हकीकत में हो। और आज ये बात मेरे सामने की है, आइंदा मत करना, वरना फिर ये मत कहना फरीदाबाजी नाराज़ हो गई हैं। वो बातों बातों में इसके करीब चली आई और आहिस्ता से चपड़ लगा मारते तजर्बाती औरतों की तरह कह रही थी। राहीला हंस पड़ी। फरीदे ने एक नज़र इसे देखा। दांत निकाल क्यों निकाल रही हो? लतीफ़ा तो मैंने नहीं सुनाया। इसकी दबी दबी मुस्कुराहट देखती फरीदे खफकी से बातें छोड़े बोल पड़ी। 9 से 99 बातें ना सही, कोई एक ही बता दें जो शाहू लाला और आपकी हो। राहीला हंस रही थी, इसे ज़रा भर उम्मीद नहीं थी। अब सच में मुझे तुम्हारे टीवी बंद करवाने पड़ेंगे। तुम सच में दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हो। इसके चेहरे पे वजीर खफा हुई तो राहीला ने इसके हाथों को थाम लिया। चेहरा एकदम संजीदा हो गया, जो फरीद मीर अली खां ने बखूबी देखा। आप और शाबीर लाला की बहुत खूबसूरत जोड़ी है, यकीन माने।
مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، مطلب شاہ لالا خیال بہت رکھتے ہیں سب کا، مگر عورتوں سے کھردرے سے لہجے میں بات کرنا ان کی عادت ہے جو مجھے پہلے بہت بری لگتی تھی، لیکن کل رات دیکھا تو محسوس ہوا کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہیں چاہتے۔ کل رات ان کی حالت دیکھنے لائق تھی، بخار آپ کو تھا اور بے چین وہ تھے۔ آپ کا خیال ایسے رکھتے ہیں جیسے ایک نرم دل ماں اپنی اولاد کا، ماں کی ڈانٹ نصیحت میں ہر رنگ شامل ہوتا ہے، فکر کا، پیار کا، انسیت کا۔ وہ ایک ماں کی مانند زبانی کی ٹھوکروں سے بچانا چاہتے ہیں آپ کو، اور کم از کم ایسا مرد میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جس طرح وہ آپ سے پیش آتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک پختہ مزاج آدمی جب آپ کے مقابل ہوتا ہے تو محض تب اس کے چہرے پہ تبسم سا رہتا ہے۔ حسد نہیں، یہ رشک نہیں ہے، بس خواہش ہے کہ اگر کوئی زندگی میں اتنی عزت دینے والا مرد ہوا تو بخوشی قبول کر لوں گی۔ میری دعا ہے اللہ آپ دونوں کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ وہ کہہ رہی تھی جب کار پورٹ سے آواز گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آئی۔ پریزے جو اس کے لفظوں کی حصار میں کھوئی ہوئی تھی، چہرے پہ نافہم سے تاثرات چھا گئے۔ وہ تیزی سے باہر پورٹیکو میں آئی۔ اس کا شک درست نکلا، شاہویر یوسفزئی کا سویرے سویرے جانا اسے گہرے رنج میں مبتلا کر گیا۔ وہ راحیلہ کی پکار کو مکمل کرتی کمرے کی طرف چلی گئی، یعنی ساری خوشفہمی پل میں خاک میں مل گئی۔ اشتعال میں خان ناشتہ بھی نہ کیا، وجہ اس کا گھر سے جانا نہیں تھا بلکہ بنا بتائے جانے کا تھا۔ الیار میر اور سبیکہ دونوں میاں بیوی جیسے پاک رشتے میں بن چکے تھے۔ الیار میر نکاح کرتے ہی اسے کچھ روز کے لیے کسی پاکستانی دوست کی فیملی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ ہانیہ نامی لڑکی کے پاس رہ رہی تھی کیونکہ دونوں میاں بیوی نے اس کے نکاح میں شریک تھے۔ ہانیہ اسے کچھ سرد طبیعت کی مالک لگی تھی، لیکن دل کی بری ہرگز نہ لگی کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان دونوں کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ساتھ ہانیہ کا شوہر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دبئی میں تھا جو اسے الیار کے دوست سے پتہ چلی، تب ہی الیار اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر ٹیرس کی جانب چلی آئی۔ ٹھنڈی ہوا اور رات کا منظر جیسے ٹیکساس کی رنگینیوں کا پتہ دے رہا تھا۔ کشادہ اپارٹمنٹ کے مضبوط جنگلوں سے ہوا کی سنسنی چاروں جانب گونج رہی تھی۔ سابقہ دنوں کی ذہنی تکالیف کی کوئی بھی پرسکون اول دوا الیار میر کی زوجیہ سے بڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ 4 دن اسے یہاں آئے ہوئے تھے اور اسی دن سے اسے الیار میر بہت یاد آ رہا تھا۔ شاید یہ نکاح کے مضبوط رشتے کا اثر تھا جو اس کا دل میں محبت، مان، عزت جیسے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کے تصور پہ بھی آنکھوں میں نمی سی چھا گئی، اور ان 4 دنوں میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ تپتے خشک صحرا سے سمندر کے کنارے آ کھڑی ہو۔ 2 مضبوط ہاتھ جیسے ابھی تک اپنے ارد گرد لپٹے محسوس ہوئے۔ وہ انہی خوشگوار سوچوں کے زیر اثر تھی جب ہانیہ پہ نظر پڑی۔ وہ گارڈن پہ بیٹھی فون کال پر مصروف تھی، ساتھ ہی میڈ ٹیبل پہ مختلف انواع کے کھانے سجا رہی تھی، اور کچھ دیر بعد وہ میڈ کو اشارتاً سمجھاتی شاید ڈنر کا کہہ رہی تھی۔ سبیکہ سمجھ گئی، پہلے میڈ اوپر پیغام پہنچاتی، وہ پیچھے ہٹتی نیچے اتر آئی۔ اوہ تھینک گاڈ تم خود نیچے آ گئی۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر وہ مخاطب ہوئی تو اسے ہانیہ کے انداز میں خوشی سے جھلکتی محسوس ہوئی۔ سبیکہ کو قدرے حیرت ہوئی مگر اپنے تاثرات سے چھپا گئی کیونکہ اس کا انداز کافی بے تکلف ہی لیے ہوا تھا۔ آؤ کھانا کھاؤ۔ فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے چیئر کی جانب اشارہ کرتے خوش اخلاصی کی گویا ہوئی تو سبیکہ ایک نظر اسے دیکھتی چیئر کھینچ کے بیٹھ گئی۔ وہ بہت کنفیوز سی لگ رہی تھی۔ چیئر پہ بیٹھتے ہی ہانیہ کے حکم پہ میڈ کھانا سرو کرتی جا چکی تھی اور پیچھے وہ دونوں کھانا کھانے لگی۔ جب ہانیہ بولنا شروع ہوئی، ساتھ بتا رہے تھے تم اور تمہارے ہسبینڈ پاکستان چلے جاؤ گے، ویسے تم وہاں کون سی سٹی سے بلانگ کرتی ہو؟ فورک سپون سے کھانا کھاتے ہانیہ تقریباً 5 منٹ کے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ سبیکہ کا کھانا کھاتے ہاتھ رک گیا۔ آئی ڈونٹ نو، میں خود پہلی دفعہ پاکستان جا رہی ہوں۔ سبیکہ نے سادگی سے جواب دیا، مطلب تم پاکستان سے نہیں ہو؟ لیکن مجھے لگا تم پاکستان سے ہو کیونکہ نین نگوش سے تو ایشین نظر آتی ہو، لب و لہجے سے بھی امریکن محسوس نہیں ہوتی۔ منہ میں روسٹ چکن کا پیس ڈالتے نظر کھانے پہ تھی، مگر سبیکہ کو اس کے انداز کا اشتیاق کافی پسند آیا۔ میرے فادر پاکستانی تھے اور میری مدر انڈین۔ سبیکہ نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ میں بات بتائی۔ اس گفتگو میں ماں باپ کے پیار کی فطرتی جھلک بھی نہ تھی جس نے ہانیہ کو حیرت میں مبتلا کیا۔ تھے؟ سوالیہ انداز میں ابرو اچکاتے گئے ہانیہ نے سبیکہ کو نئی مشکل سے دو چار کیا۔ ڈیتھ ہو گئی ہے دونوں کی۔ باپ کا نام بھی اس کے لیے مشکل مرحلہ تھا، لیکن وہ مرحلہ ہی سرے سے اس کی ذات سے جڑ کر مشکوک رہا جس نے اسے زندگی بھر
معتبر نہیں ہونے دیا۔ نگاہوں میں اس شخص کا چہرہ اتر آیا جو اس کی گرہنی کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس ہارے ہوئے شخص کی منتوں سے بھرپور آواز کبھی کبھی اس کے کانوں میں گونجتی۔ وہ 8 سال کی تھی جب اس شخص کو اس نے دیکھا تھا۔ اس دن گرینی نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ جب وہ اس شخص گرینی سے مطالبات کی خواہش کر رہا تھا۔ گرینی یہ کہہ کر اسے کمرے میں بند کر دیا، وہ ظالم شخص ہے جس نے اس کی ماں کو مار دیا، وہ اس سے بھی چھین کر لے جائے گا اور پھر مار دے گا۔ وہ 9 سال کی عمر میں بھی اس شخص سے روبرو ہونا چاہتی تھی، مگر ایک انجانے خوف نے اسے اس شخص کے سامنے نہیں آنے دیا جو رشتے میں اس کا باپ تھا۔ باپ کی چوڑی پشت آنکھوں کی پتلی میں ٹھہر گئی۔ امریکہ کی سڑکوں پر شور غل کی آوازیں عروج پہ تھی۔ اس نے ایک نظر سبیکہ کو دیکھا جو اس کے لباس میں ملبوس ایک سکارف لپیٹے کم از کم اس دنیا کی باسی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہانیہ نے اسے کھویا ہوا دیکھ کر چٹکی بجاتے معذرت کی۔ وہ یکدم ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اٹس اوکے۔ ویسے آنیسٹلی آپ مجھے یاد آئیں گی۔ میں لوگوں کو بھول جاتی ہوں مگر آپ مجھے یاد رہیں گی۔ آپ سے ملی تو اپنائیت کا احساس ہوا۔ آپ سے خون کا رشتہ نہیں ہے مگر آپ نہ جانے اپنی لگی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں کچھ دنوں تک ہمیشہ کے لیے پاکستان چلی جاؤں گی، پھر شاید آپ سے رابطہ نہ ہو۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی تو ہانیہ کو سامنے بیٹھی لڑکی کی باتوں پہ جسم میں پھیلتی ایک عجیب سی سنسنی سی محسوس ہوئی، جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ مجھے بھی پاکستان جانا تھا۔ میرے سسر 1 ماہ پہلے ہی پاکستان گئے ہیں۔ میرا جانا بھی ضروری تھا کیونکہ بابا کی کنڈیشن کافی خراب ہے۔ بھیا بتا رہے تھے کہ بابا پیرالائزڈ ہو گئے ہیں۔ میرے لیے یہ مشکل وقت ہے۔ میری ہر ممکن کوشش بھی تھی کہ ایک دفعہ چلی جاؤں، ماما بابا سے ملاؤں، مگر میں سفر نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے اور ساتھ بھی اس معاملے میں سخت ہیں، سو دل پہ پتھر رکھ کر یہاں ہوں۔ پر مجھے فون نمبر دے دینا، میں 3-4 ماہ بعد آؤں گی تو مل لوں گی۔ اس سے پہلے بھی ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس نے سبیکہ کی مشکل آسان کر دی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور خوش؟ ہانیہ لغاری نے اس کے چہرے پہ خوشی کی ملے جلے تاثرات کے بعد پریشانی کی لہر دیکھی تھی۔ امریکہ کی سڑکوں پہ ریسلنگ جاری تھی۔ گاڑیوں اور بائک کی ملی جلی آوازوں نے عجیب سی دھن پیدا کی ہوئی تھی۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے، انداز میں بچگانہ پن سا تھا۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ اسے بہت جلد سمجھ آ گئی اس کی آنکھوں میں نمی کا عنصر تھا کیوں تھا، جسے دیکھ کر ہانیہ کو حیرت ہوئی۔ ایسے کہہ رہی ہو جیسے چھوٹا بھائی ہو۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے لہجہ کافی شرارتی سا تھا۔ چھوٹا بھائی ہوگا وہ پریزے کا، میرے لیے تو وہ بولتے بولتے رک گئی، آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ تمہارے لیے کیا؟ بولو بھی، رک کیوں گئی؟ اس نے کافی حیض اٹھا کر رک کر کافی شرمیلے لہجے میں پوچھا۔ میرے لیے وہ میری کل کائنات بن چکا ہے، میری ساری زندگی کا اثاثہ۔ میرا دل اس کی محبت میں مشرقی لڑکی کی مانند دھڑکنے لگا ہے۔ 3 دفعہ دستخط کرنے کے ساتھ ہی ماضی کا سارا خوف تحلیل ہو گیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت کٹھن مرحلوں سے گزری ہوں۔ میرا پاسٹ مکمل قسم پرسی میں گزرا ہے، حال بھی بتانے لائق ہرگز نہیں ہے، لیکن اب مطمئن ہوا جو ہوگا اچھا ہوگا۔ ویسے بھی اب تمام فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں، مگر ڈر ہے۔ اس نے کال بھی تو نہیں کی۔ آنکھوں میں نمی تھی جیسے اس نے بے رحمی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کر رہی تھی۔ مجھے دکھ ہوگا تم اپنی عادت ڈال کر چلی جاؤ گی۔ زندگی ہمیں بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو مخلص ہوں، وہ کہہ رہی تھی اور سبیکہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گاڑی کی آواز پہ کھڑکی سے اس نے نیچے کی طرف دیکھا۔ وہ گاڑی سے اترا تو وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترتی پچھلے حصے کی جانب چلی آئی۔ روم میں جانے سے پہلے سختی سے راحیلہ کو ایک خاص تاکید کر کے آئی۔ وقت بڑھنے کے ساتھ غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا گیا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں مشتمل خلا سے بھرا آؤٹ ڈور جو پورچ کی شیپ میں تھا۔ حویلی کے فصلیں بڑے بڑے جنگلے اس حصے میں کہیں چھپ کر رہ جاتے۔ ہرے بھرے سرسبز پودے، درخت، گلے سرخ، گلے سفید اور گلے نرگس پہ اڑتی تتلیوں کو بے مقصد دیکھتی رہی۔ کچھ ہی پل میں چہرے پہ چھائی کثافت دور ہو گئی۔ اسی اثنا میں وہ اضطرابی کی کیفیت میں وہاں پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ راحیلہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ پریزے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پریزے باجی، وہ لالا آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب میں کیا؟ وہ ہاتھوں کو مسلتے اسے اطلاع دیتی، دوپٹے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھی۔ جاؤ انہیں بولو پریزے بی بی یہاں بھی ہیں، لیکن وہ اب نہیں آئے گی۔ اسباب میں سر ہلاتی راحیلہ چلی گئی، وہ جو کچھ دیر پرسکون پھر آ ٹپکی تھی۔ پریزے باجی، انہیں اب غصہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی باجی کو 1 منٹ کے اندر اندر میری بات سنیں۔ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو پریزے باجی، چلیں میرے ساتھ، نہیں تو لالا مجھے ڈانٹیں گے۔
کہہ رہے ہیں بس ایک دفعہ اپنی پری سے کہو میری بات سن لیں۔ وہ بیچاری کب سے قاصد بن کر ایک دوسرے کو پیغام پہنچا رہی تھی۔ اپنے لالا سے بولو مجھے منہ مت لگا۔ وہ خاصی تپی ہوئی لگ رہی تھی، کول مٹوسا چہرے سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اور اپنی پری سے کہو یہ ناممکن ہے۔ عقب سے بھاری مردانہ آواز ابھری۔ اس نے کرنٹ کھا کر سامنے کھڑی راحیلہ کے دائیں اطراف سے چہرہ گھما کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے زمانی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ راحیلہ کے سامنے اس کے اس بے باک مظاہرے پہ پریزے کے چہرے پہ سارا خون سمٹ کر رہ گیا۔ تلچھی نگاہ سے اس نے راحیلہ کو دیکھا، جو بیچاری کبھی ایک تو کبھی دوسرے کو دیکھتی جا رہی تھی، پھر تیزی سے وہاں سے چلتی بنی اور پیچھے پریزے اسے تنہا دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے بھول جاتی اس کا یہ میزنا سا بندہ شریف سے دنیا کے لیے تھا، ورنہ کبھی کبھی تو اس کے معنی خیز جملے پریزے میر کے بھی سر کے اوپر سے گزر جاتے۔ پریزے کو اس کی صبح کی حرکت یاد آئی تو اسے مزید غصہ آیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، لیکن تب تک وہ اس تک پہنچتے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لے چکا تھا۔ چھوڑیں، وہ کسمسائی کہ ہاتھ چھڑا لے، مگر مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑیں مجھے، انداز میں وارننگ کی پریزے سرخ لباس میں کھلے کھلے گلاب کی مانند دکھ رہی تھی۔ سادہ لال رنگ کی چوڑیوں کے متر ساز بجتے شاہویر کو بری طرح ڈسٹرب کر گئی۔ پریزے اس کی نظروں سے ایک لمحے کو پزل سی ہوئی، پھر ہوش آنے پہ غصے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر ڈالی، مگر جب کامیاب نہ ہوئی تو جھک کر دانت اس کے ہاتھ کی پشت میں گاڑ گئے۔ دوسری جانب شاہویر یوسف زئی بجائے غصہ ہونے کے کمال اطمینان سے پریزے میر کی جرأت دیکھتا رہا، جس کے دانت ابھی تک اس کے ہاتھ کی پشت میں پیوست تھے۔ پریزے جو اپنے اندر کا غبار نکال کر پیچھے ہٹی تو اس کے ہاتھ کی پشت پہ دانتوں کے نشان دیکھتی بری طرح شرمندہ ہوئی۔ سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ شاہو کے ہاتھ کی پشت پہ نشان بہت گہرے ہوئے۔ وہ پرسکون اور محظوظ انداز میں بغور اس کے ایک ایک کارستانی کا ملاحظہ کر رہا تھا، جو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کے اگلے رد عمل کی منتظر تھی۔ ایک دفعہ صحیح سے تحقیق کر لو، کہیں کڑک وڑک تو نہیں کہ طنز کا تیر پھر پھینکا گیا۔ وہ خفت سے رخ بدل گئی۔ ہائے، تمہاری یہ ناراضگی کیسے دور ہوگی؟ کیا کروں ملکہ عالیہ، کیسے مانے گی؟ اس نے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھر کر اسے دیکھا، جو کافی دور کھڑی رخ موڑے کھڑی تھی۔ قسم خدا کی اگر یہ شخص میرے شوہر نہ ہوتا تو کلیشنکوف سے اڑا دیتی، اتنے سرد مزاج اور پھیکے شوہر کو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، غصے میں بس منہ سے بہت فضول سی باتیں کہہ دیتی اور اپنی ان الفاظ کا اسے خود بھی علم نہ ہوتا۔ حاضر ہے میری جان مسز، بشرط یہ اٹھا سکتی ہو کلیشنکوف تو۔ اس کے قریب سرسراہٹ سی ہوئی۔ پریزے نے حیرت کی ذاتی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ میزنا سے شخص نہ صرف اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا بلکہ اپنے رد عمل بھی دکھا دیتا۔ پریزے نے آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں آج پہلے کی نسبت چمک تھی۔ شاہو نے متبسم سا ہوتے اس کی آنکھوں کو معطر کیا، جو ابھی تک حیرت و صدمے میں مبتلا تھی۔ نگاہوں سے قتل کر ڈالو، نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی، مجھے گردن جھکانے کی۔ بھاری و گمبھیر لہجے میں مقابل زیر لب گویا ہوا، آنکھوں میں چمک، چہرے پہ سنجیدگی تارے، اوپر سے گندمی رنگت پچشتہ سفید لباس، متناسب سیاہ داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ نہیں ہوں ناراض، مگر خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑ دے میری۔ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے وہ اس کی دائیں جانب سے ہوتی بھاگے، مگر بلند کہا دور تک سماعت کا حصہ بنا۔ آنے والے وقت کو سوچ کر شاہویر یوسف زئی کے چہرے پہ آسودہ سے مسکراہٹ ٹھہری، پر ایک خلاصہ دل سے کبھی نہ ماند پڑا۔ یہ وہ دکھ تھا جو روح کے زخموں کو کبھی نہیں منول کر سکتا تھا۔ کچھ عہد، کچھ ذمہ داریاں اس کے سپرد تھی جو اس نے اصل اقدار کو سونپنی تھی، بس اس چیز کا انتظار تھا۔ آ جاؤ، کم آن۔ سعد اسے ساتھ لے آیا۔ الیار کے روم میں بے چینی سے بسی ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں بہت بے چین رہا تھا۔ اس کی یاد کی سرخی آنکھوں میں واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ کچھ دن بہت مشکل سے صبر کیا تھا۔ کل ان کی فلائٹ تھی۔ وہ صبح 8 بجے سعد کے ساتھ اس کے ساتھ گھر آیا۔ اسٹائلش طرز پہ بنا یہ گھر خالص امریکن طرز کا تھا۔ الیار 6:05 میں تھا، لیکن سعد اسے ساتھ لے آیا۔ ہانیہ جو بیک یارڈ میں واک کر رہی تھی، سعد کو دیکھ کر رگ رگ میں طمانینت سے اتری۔ جلدی سے اپنے دوپٹے کو صحیح سے خود کو ڈھانپ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے بیک وقت سلام کیا تو ہانیہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ سعد نے آنکھوں کے اشارے سے بات کہتے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ 2 منٹ رکا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں تشکر کے احساس سے اسے دیکھا اور چمکدار ماربل کی بنی سیڑھیوں کی جانب بڑھتا ٹیرس سے ہوتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ سعد نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور الیار نے ویسے بھی 1-2 دن قیام کیا تھا۔ بہت غیر اخلاقی حرکت کی سعدی آپ نے۔
وہ سو رہی تھی۔ سعد ابجد کے پرکشش چہرے کو دیکھتے وہ کافی خفگی سے گویا ہوئی۔ ہاتھوں پہ موجود اس کے بھاری ہاتھوں لمس کی گرمائش و حرارت سے پگھل بھی گئی۔ تو کیا ہوا؟ ویسے تو وہ شوہر ہے، اس پہ حد لاگو تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس رشتے کے تقاضے اور وہ اپنی روایات کو اچھے سے جانتا ہے۔ تم بے فکر ہو اور مجھے وقت دو۔ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے وہ اس کا دھیان اور باتوں کے موقف کو پھیر گیا۔ دوسری طرف ہلکے سے ڈور کو ناک کرتے سبک خرامی سے سی چال چلتا کمرے میں داخل ہوا۔ بڑا ویل فرنشڈ روم جو مکمل سجا ہوا تھا، شیشوں کے آگے بڑے سے پردے باہر کے منظر کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ گاڑیوں کی آواز، میوزک نے ماحول پہ عجب سا شور برپا تھا جو صبح کے وقت مسلم اور پاکستانی فیملی کے لیے بے سکونی کا باعث بنتا۔ کمرے میں کافی حد تک اندھیرا تھا۔ الیار ہر چیز کو نظر انداز کیے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں وہ دنیا کی بے خبر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ سونے کی ترتیب بھی کچھ خاص نہ تھی۔ وہ اس وقت بھی اسکرٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ جہاں اسے پہلی بار دیکھا تھا اس وقت یہ لڑکی بہت بری لگی۔ وہ از حد بدگماں ہوا تھا، لیکن پھر بھی عجب قسم کی کشش سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے رونے پہ کمزور ہوا اور کیا بتاتا کہ وہ سبیکہ فرقان کے ڈمپل پہ دل ہار گیا۔ متناسب سراپے کے سبب یہ لباس اس لڑکی پہ بہت جچتا تھا۔ اس کے گھنگھرالے بالوں پہ کسی گڑیا کا سا گمان ہوا۔ وہ اسے نہ جانے یوں ہی کتنی دیر دیکھتا رہا جو حال رخسار تلے دیے سو رہی تھی۔ آنکھوں کے پگھوٹے سوجے ہوئے تھے، شاید وہ روتے روتے سوئی تھی۔ الیار نے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ سبیکہ کو اس نے شروع سے اسی شرارے نمانم کپڑوں میں دیکھا تھا۔ الیار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے پرسکون سا سویا دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پاکستان کا سوچتے دماغ گہری سوچوں کے سفر پر گامزن ہو گیا۔ وہ شروع سے یہ فطرتاً جتنا بھی فن مزاج طبیعت کا مالک نظر آتا، لیکن اس کے اندر بردباری اور سنجیدگی کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ اندر سے بہت اکیلا تھا۔ اچانک ماں باپ کے بچھڑنے کے دھچکے نے اس کی شخصیت کو توڑ دیا۔ اب دل جیسی چھوٹے بچے کی مانند پاکستان جانے سے خوفزدہ تھا۔ میر حویلی ذہن میں آتی تو ماں باپ کی خوبصورت یادوں کے سائے کسی خوفناک یادوں کی طرح ہر وقت منڈلاتے رہتے، لیکن اب جانا مجبوری بن چکی تھی۔ پاکستان کی سوچ ہی اس کی روح تک حزن پھیلا دیتی۔ کہنے کو وہ مربور مرد تھا، مگر پھر بھی ننھے بچے کی طرح خوفزدہ سا ہو جاتا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز۔ کتنے لمحے بیتتے چلے گئے۔ الیار میر ارد گرد کو یکسر نظر انداز کیے اسے دیکھتا سوچوں میں مبتلا تھا۔ اندر کہیں ایک ذمہ دار انسان کی طرح اپنا گھر بسانے کی خواہش بھی تھی اور نکاح کے بعد دائرہ ذات اور وسیع ہو کر رہ گیا۔ سبیکہ سے اس کے جذبات بہت خالص ہو کر رہ گئے۔ دل ایک الگ لے پہ دھڑکنے لگا۔ آج بھی وہ دل کی خواہش پہ لبیک کہتا یہاں آیا، کیونکہ اب روح کا قرار فقط وہی تھی۔ یہ آنکھیں اب کسی طرف نہیں جاتی تھیں۔ دل اس مغربی لڑکی کے نام پہ دھڑکنے لگا تھا۔ اسے دیکھتا بھی تو چہرے پہ سنجیدگی چھا جاتی۔ وہ متین مزاج نظر آنے لگتا۔ بظاہر اس لڑکی کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ وہ اس کی زندگی کا لازمی جز بن گئی ہے یا ناگوارا نہیں تھا، مگر اس کو تحفظ دینا پہلی ترجیح بن گئی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جب سبیکہ کسمس آئی، پھر آنکھیں مسلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ الیار حیرت کی زیادتی سے وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھے گئی۔ اس نے آنکھوں کو مسل کے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو وہ روح کا مکین سامنے بیٹھا ہو ہے۔ منجمد سے دماغ کی وجہ سے ایک انجانا سا خوف نگاہوں میں اتر آیا۔ سرد سے اٹھتی پیچھے ہوئی سوچوں میں مستفسر الیار کا دھیان بھی اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نگاہوں میں سبیکہ فرقان کا وہی چہرہ اتر آیا جو پہلی ملاقات پہ اسے تھپڑ مارنے پہ دیکھا تھا۔ السلام علیکم زبان سے محض یہی ادا ہو سکا۔ سبیکہ نے اسے آج پہلی بار اتنا سنجیدہ دیکھا، اوپر سے اس کا بھاری گمبھیر لہجے میں سلام دینے کا انداز۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی کو دیکھے گئی۔ آج الیار میر کا روپ قدرے مختلف تھا۔ پورے کمرے میں مردانہ پرفیوم ایسٹی لاڈر کی سوندھی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ سبیکہ فرقان اسے پہلی دفعہ مشرقی لباس میں ملبوس اس کی وائٹ لائٹ براؤن شلوار قمیض کو بنا پلکے جھپکے دیکھتی رہ گئی۔ مردانہ چپل بھی وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ جینز شرٹ میں تو کالج بوائے لگتا تھا، لیکن اس لباس کی خصوصیات تھی یا پھر اس کی سحر انگیز دلکشی وہ اخذ نہ کر پائی۔ پورے بال سلیقے سے سیٹ کر تھے،
چوڑی پیشانی پہ کچھ لکیریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ اس کی محویت دیکھتے علیار میر کھنکارا تو سبیکا کے گال خفت سے لال ہوئے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کیا یہاں سلام دینے اور خوش آمدید کہنے کا رواج نہیں ہے؟ اس کو سمیٹتے دیکھ کر علیار کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری، لیکن زبان کو شائع کرنا نہ بھولا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم اچانک سے آئی ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نہ جانے آج وہ اسے نظریں نہیں لا پا رہی تھی۔ شاید ان دونوں کے بیچ مضبوط رشتے کا تقاضا تھا، اور دوسرا وہ نکاح کے بعد آج روبرو ہوا تھا۔ بے ہنگم سا شور کم ہوتا چلا گیا۔ وال واچ کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ علیار نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاری قدموں کی آواز سبیکا میر کو قریب محسوس ہوئی، اور پھر وہ اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھے دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ تمہیں شاید خوشی نہیں ہوئی میرے یہاں آنے کی؟ اس کے حیا سے گلنار چہرہ دیکھتے، اس کی جانب جھکتے ہلکی سی سرگوشی کی تو وہ نظریں اٹھائے ایک پل کے لیے اس کی ذہین آنکھوں میں دیکھا، اور پھر نظریں جھکا گئی۔ سب آنکھوں میں چھائے یہ رنگ جھجک کے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے جب علیار نے کھینچ کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تو پھر میرا استقبال کیوں نہیں کیا؟ اس کے بالوں کو لبوں سے چھوتے اس نے شکوہ کیا۔ سبیکا انگشتیں بدندا سی کیفیت میں اسے دیکھے گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا چاہا، مگر اپنے سر پہ اس کی تھوڑی اور حصار کی گرفت مضبوط تھی۔ سبیکا کو تحفظ سے محسوس ہوا، لیکن پھر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی اپنا خدشہ سامنے لے آئی۔ مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر پاکستان چلے جاؤ گے۔ اس کا لہجہ علیار کو نم سا لگا، کچھ ٹوٹا پھوٹا سا۔ اور میری زندگی کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس بالوں سے سلاتے ہوئے جیسے اس کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرا باپ بھی میری ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اتنا تو فریضے کے طور سے پہلے ہی وہ معلوم کر چکا تھا، اور وہ پرسکون سی اسے یہ تمام باتیں بتاتی چلی گئی جسے وہ دم ساتھ ہی سن رہا تھا۔ گفتگو میں اس کی غیر موجودگی اپنی اذیتوں کا، ناخوشگوار باتوں کا بھی ذکر تھا۔ پہلے سوچتی تھی میں ہوں ہی بدنصیب، میرے جیسے لوگ دنیا میں صرف مرنے کے لیے آتے ہیں، خوشیاں میرے جیسے بدبختوں کو راس ہی نہیں آتی۔ ابھی یہ ڈر دل سے نہیں جاتا۔ نکاح کے بعد تم نے میرا حال نہیں پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ میں ڈر گئی تھی، پر دل کے ایک کونے میں تسلی تو تھی کہ زندگی میں کچھ تو بنا مانگے مل گیا ہے۔ وقتی ہی صحیح، مگر مرنے سے پہلے محرم رشتہ تو نصیب ہوا، جو موت واقع ہونے پر میری میت کو کندھا دیتے قبر میں اتار سکے۔ اب کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ زندگی سے، نہ موت سے، نہ لوگوں سے، نہ اپنے نام نہاد باپ سے، نہ اپنے خدا سے۔ وہ بنا رکے بولتی چلی گئی، اور اس کی باتیں سن کر علیار سانس لینا بھول گیا۔ وہ جتنا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اور زیادہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا سبیکا، تم میرے نکاح میں ہو، اور اس رشتے کا یہ حصار دو لوگوں کے لیے بیچ تب تک رہتا ہے جب تک دونوں میں عزت ہو، اعتماد ہو، محبت ہو، اور سب سے بڑھ کر اعتبار۔ ان کی عدم موجودگی سے یہ حصار ٹوٹنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا، اور میں چاہتا ہوں یہ حصار اب دونوں کی موت تک قائم رہے۔ اور یہ گفتگو مختصر ہو کر بھی 1 گھنٹے کی تھی، جس میں اس کے ماں باپ اور بچپن کی ادھوری خواہشوں کا ذکر تھا۔ وہ اپنی محرومیوں پہ رو رہی تھی، اور یہی بات علیار سے برداشت نہ ہوئی، اس لیے اسے محبت سے خود میں سمیٹے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ وہ اب پرسکون سی اس کے گھیرے میں بیٹھی تھی، وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ مردانہ کرتے سے اٹھتی مہک سبیکا کو اپنے حواسوں پہ چھاتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ صبر، یہ تمہاری امانت۔ اسے اپنے دائیں کندھے سے بائیں منتقل کرتے پاکٹ سے کچھ نکالتے اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ کیس دی۔ سبیکا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ان چابیوں کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس کو پانے کے لیے کہاں کہاں خوار ہوئی تھی۔ وہ گھر در بدر ہو گئی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ تو کسٹڈی میں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھتے چہرہ اس کے قریب کیے آنکھیں پھاڑے گویا ہوئی۔ دوسری طرف علیار واقعے کی تہ سے بچنا چاہتا تھا۔ تم آم کھاؤ، گٹھلیاں مت گنو مسز۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ ویسے پریزا بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہے ہماری ویڈنگ سیریمنی کو لے کر۔ آج ہم چلیں گے شاپنگ مال، سارے اپنے ڈریسز لے لینا۔ پریزا کی ڈریسنگ کا علم ہوگا نا تمہیں؟ اس کے اتنا کہنے پر سبیکا کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ وہ خوشی سے گرفت مضبوط کر گئی، مگر پھر گھبراہٹ سے پیچھے ہوئی، کیونکہ علیار میر کی انگلیاں اب اس کے رخسار پہ گردش کر رہی تھیں۔ وہ خماری کی کیفیت میں اسے تکتا رہ گیا۔ میری امریکن پلس چائنی گڑیا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ علیار کی نگاہوں میں پریزے کی سنہری گڑیا کا عکس اتر آیا۔ سبز آنکھیں، گھنگھرالے سنہری بال، بہو اسی کا عکس لگی۔ قریب ہوتے ہی گال کے ساتھ اپنے گال مس لیا۔ سبیکا کو اس کے جان لیوا سی حرکت پہ سینے میں دھڑکتا دل چند لمحے دھڑکنا بھول گیا۔ محرم کی آشنائی کا محبت و عقیدت بھرا لمس پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔
میں صرف تمہارے لیے پاکستان جا رہی ہوں ورنہ میرا دل ذرا نہیں ہے۔ پریزا نے بتایا وہاں ماحول سخت ہے، میں سر پہ دوپٹے نہیں لے سکتی، مجھے عادت نہیں بڑے بڑے دوپٹے لینے کی، گھٹن ہوتی ہے، میں یہاں سے اسکارف لے کر جاؤں گی۔ آنے والے وقت کو سوچ کر ہی اسے گھٹن ہوئی تھی۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہرگز نہیں ہے، اور کیا میں تمہیں عام مردوں کی طرح اتنی کنزرویٹو سوچ کا مالک لگتا ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پہ یہ پابندیاں لگاؤں گا؟ اور ویسے بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے یہ دوپٹے کی پابندی لگاؤں گا؟ ایسا سوچنا بھی مت، تم اس بات سے پریشان نہ ہو، یہ پریشانی دل سے نکال دو، میں خود تمہارے لیے شال لے آؤں گا۔ وہ بڑے پرسکون سے کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی سبیکا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ تم مزاق کر رہے ہو نا؟ فٹ سے بھاری شال نگاہوں میں گونجی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ مسکرایا۔ اس بات سے چڑھتے وہ کوشچن مارنے لگی تھی، مگر وہ بھی پھول گلدان سمیت مارنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ تمہارے بال یار اسٹریٹ کروا لو، میری 10 بار انگلیاں پھنس چکی ہیں تمہاری ان گھونسلہ نما بالوں میں۔ اس کی شوخی کی رگ پھڑکی، وہ ایک دفعہ پھر گویا ہوا جس پر وہ گھورنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ کچھ دیر معنی خیز خاموشی رہی، جب ایک دفعہ پھر آواز گونجی۔ کچھ دیر بعد شیشے کے نزدیک کھڑا اس کے گھنگرالے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ ویسے پاکستان جانے کے بعد سب سے پہلے تمہیں تمہاری فرینڈ سے ملواؤں گا۔ اس کی فرمائش پہ اس کے بال سنوار رہا تھا جو 15 منٹ کی انتھک محنت کے بعد ویسے کے ویسے ہی تھے۔ پریزے، اس کے انداز سے وہ یہی اخذ کر پائی، اور گویا ہوئی تو علیار نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پریزے کے علاوہ میری کوئی فرینڈ نہیں تھی۔ دماغ لڑاؤ، یاد آ جائے گا۔ میں جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تمہیں دیکھ کر مجھے بے اختیار اس کی یاد آ گئی۔ اسی وقت سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہاری لازمہ اس سے ملاقات کرواؤں گا۔ صبر میرے پاس تصویر ہوگی۔ وہ شیشے میں اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق دیکھتے فون نکالتے، کچھ دیر بعد اسکرولنگ کرتے فون اسے تھما گیا تھا۔ واٹ؟ کون ہے یہ؟ اسکرین پہ نظر آتی تصویر کو دیکھ کر سارا اشتیاق جھاگ کی طرح بیٹھا تھا، جیسے تصور امیدوں پہ پورا نہ اترا ہو۔ تمہاری سہیلی، علیار نے فٹ سے جواب دیا۔ یہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ منہ بناتے اس نے تو معصومیت کی حد کر دی تھی۔ حد ادب لڑکی، یہ ہمارے پاکستان کی معروف ہستی ہے۔ یہ خاتون اور تم مستقبل میں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہو۔ میں ان کو جانتی تک ہی نہیں، پھر یہ میری فرینڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ ناک منہ میں چڑھاتے اس نے ایک ادا سے کہا۔ آفتہ خانم، ایک لفظی جواب دیتے وہ پھر سے اس کے بالوں کو الٹے سیدھے بل دے رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت کے ایک جہاں آباد تھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرمی اسے پرسکون کر رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے نیند آنے لگی تھی۔ مگر ان کے اپنے بال دیکھو، کیسے چڑیا کے گھونسلے کی طرح ہیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ سیلون چلاتی ہوں گی۔ وہ بولی۔ اس کا کیا کہا بے ساختہ ابھرا تھا۔ مر جو تم۔ بات سمجھ آنے پہ خفگی آگے بڑھ گئی۔ آن کی آن اس کی نگاہ کے تقاضے پہ شرم و خفت رخسار ملالی اتر آئی۔ وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ راحت کی بات تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیوہ پھر بھی میرے نام کی ہی جانی جاؤ گی، اور پھر 40-50 سال بعد میرے ساتھ ولی قبر کے کتبے پہ زوجہ علیار میر ہی کو نندا ہوگا۔ لب اس کی پیشانی پہ رکھتے وہ شدت سے چور لہجے میں بولا۔ لہجے میں اطمینان جھلک رہا تھا، جیسے مرنے کے بعد بھی تسلی تھی کہ بیوہ تو وہ اسی کی ہی رہے گی۔ جس دن علیار اور سبیکہ کی پاکستان کی فلائٹ تھی، وہ اسی دن شام کو امریکہ پہنچا تھا۔ ابھی تک یہ خبر امجد انکل اور اسے معلوم تھی، اس کے علاوہ ہانیہ کو معلوم تھا۔ ساتھ یا شاید باپ کی بدولت جانتا تھا۔ ہمدان لغاری سے اس متعلق اس کی بات بھی ہو چکی تھی۔ ہانیہ کو اس نے بابا کی کسی بزنس میٹنگ کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ اس معاملے کو وہ سعد کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ سعد نے بچپن یہاں گزارا تھا، وہ پلا بڑا یہاں تھا، اسے ہر چیز کا پتہ تھا، وہ آسانی سے سبیکہ تک پہنچ سکتا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ امریکہ کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ ہر روز اسے ڈھونڈنا اور خوار ہونا علیحدہ سے تھا۔ حجاب کی پریشانی اور تنہائی کی فکر الگ سے ستائی جا رہی تھی۔ پیچھے بچے اس کی غیر موجودگی کا بار بار پوچھ رہے تھے۔ وہ سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہا تھا جب فون کی زوردار تھرتھراہٹ نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے فون کی چمکتی اسکرین دیکھی تو دوسری طرف نمبر سعد اظہر کا تھا۔ یس کا بٹن دباتے تو دوسری طرف سعد اظہر کی آواز گونجی۔ صبح بھی ان دونوں کی بات ہوئی تھی۔ وہ صبح اس سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھول گیا۔ السلام علیکم ہمدان بھائی، آپ آئے نہیں یہاں؟ وعلیکم السلام۔ یار میں فی الحال خود اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہوں، نہیں آ سکتا۔ میں تمہیں لوکیشن بھیج دیتا ہوں، تم خود آؤ، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اور اب تم ہی اس معاملے کو حل کر سکتے ہو، کیونکہ میں نے بہت کوشش کر چکا ہوں۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ کچھ تصاویر سینڈ کی ہیں، دیکھ لینا، تمہیں آسانی رہے گی۔ جی میں کچھ دیر تک ملتا ہوں آپ سے ہمدان بھائی۔ سعد کا جواب اسے مطمئن کر گیا۔ اور دوسری بات، ہانیہ کو میری موجودگی کی اطلاع مت دینا، وہ ضد کرے گی۔ ہمدان فی الحال پریشان تھا، سعد جانتا تھا اسے سپورٹ کی ضرورت تھی۔
بے فکر رہیں۔ کچھ دیر بعد ہمدان کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ 5 دن بعد ہمدان لغاری کو میسج موصول ہوا۔ کتنی دیر اسے اپنی قسمت پہ یقین نہ آیا۔ میسج کی سطر کچھ یوں تھی: ہمدان بھائی، آپ کا کام ہو گیا ہے، ہو سکے تو اپنی فلائٹ کا ارینج جلد سے جلد کریں۔ میں اور ہانیہ آپ کے ساتھ پاکستان روانہ ہوں گے اور اب آپ گھر آ جائیں۔ اگر آپ نہ آئے تو میری بیوی میرا خاتمہ کر دے گی۔ میسج کی سطریں ہمدان لغاری کی اداس روح میں جان ڈالنے کو کافی تھا۔ اس کے کندھے سے بھاری وزنی سل ہٹ گئی۔ کم از کم وہ اپنے بیمار باپ کی بے چین روح کو تھوڑا ہی صحیح مگر سکون تو پہنچا سکتا تھا۔ 2 ہفتے بعد میر حویلی میں خوشیوں کا راج تھا۔ اگلے اتوار کو شاویر یوسفزئی نے آلیار کا ولیمہ دھوم دھام سے کرنے کا اعلان کیا، جس میں مائیوں مہندی کے سارے فنکشن تھے۔ آلیار جو سبیکوں کو پاکستان آئے آج چوتھا دن تھا۔ پریزیں خود کو ان دنوں ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ راحیلہ پیپر کی وجہ سے واپس چلی گئی۔ پریزیں پیچھے بور ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سارا دن بولائی پھرتی رہتی، لیکن اب رونقوں کا سما تو حقیقتاً اب محسوس ہوا۔ اس حویلی کے اصل حقدار مکین و مالک یہاں آ کے بس گئے تھے۔ سب سے بڑی بات، سبیکہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ حالات و واقعات کے پیش نظر اسے مشکل ہو رہی تھی، لیکن مخلصی و اپنائیت کا احساس آہستہ آہستہ دل میں گہرے رنگ چھوڑتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ شاویر یوسفزئی کسی کام کی غرض سے حویلی سے باہر گیا ہوا تھا، کیونکہ شادی کے معاملات کی ذمہ داری اس کے سر تھی۔ آلیار پورٹیکو سے بائک کو تحقیقاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب سبیکہ اور پریزیں بھی وہاں آ گئیں۔ پریزیں نے اسے دیکھا، پھر شاویر یوسفزئی کو نہ پا کر آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے والی تھی۔ آلی، مجھے چلانا ہے، مجھے بس ایک بار ٹرائی کرنا ہے۔ وہ تیزی سے اس کے نزدیک چلی آئی تو آلیار کا کہا امڑ پڑا۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور پریزیں تو باقاعدہ منتوں پر اتر آئی تھیں۔ تمہاری خیر ہے، اگر لالا وقت سے پہلے رنڈوے ہو گئے تو پھر میری خیر نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ عورتوں میں بس کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے اس نے زوردار کک مارتے ہاتھ کی مدد سے چلاتے دروازے تک بنی لمبی راہداری کے شروعات میں آ کھڑا ہوا، جہاں قدیم درخت کی چھاؤں اور دھوپ کے ملے جلے امتزاج نمایاں ہو رہے تھے۔ پریزیں چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے پیچھے تھی، اور سبیکہ کی نظریں اس پر آلیار میر کی چوڑی پشت پہ ٹکی ہوئی تھیں، اور پھر دونوں کی نوک جھوک کو دیکھتی وہ اس سے لطف اندوز ہوتی، ان کی پیروی کرتی، ان کے پیچھے چل پڑی۔ اسے ان خوبصورت رشتوں کی قدر و محبت کا اندازہ آج ہو رہا تھا۔ صرف ایک بار پلیز، صرف ایک بار ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے سیکھنا ہے، پلیز۔ بائک کے کلچ پہ ہاتھ رکھتے وہ مسلسل بضد ہوئی تو آلیار کو مجبوراً ہار ماننا پڑی۔ اسبات میں سر ہلایا تو ذرا سے پیچھے ہٹا۔ پریزیں پرجوش بیٹھ گئی۔ آلیار نے اگنیشن سوئچ میں چابی گھمائی، اسے آہستگی سے چلانے کا کہا۔ پریزیں نے لیفٹ اور رائٹ ہینڈل بار میں ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی یہ کرنا ہے تو اسے آہستگی سے چھوڑ دینا، وہ دائیں اطراف کی جانب اشارہ کرتے نرمی سے بتا رہا تھا۔ پریزیں کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ اسبات میں سر ہلاتے اس نے کلچ کو دبایا۔ آلیار نے اس کے گرد حصار باندھا تاکہ کچھ مسئلہ ہو تو وہ اچانک سے کنٹرول کر سکے۔ بائک سٹارٹ ہوتا آہستگی سے چلتا جا رہا تھا، اور پھر آلیار نے کمال مہارت سے بریک لگاتے روک دیا۔ افق کی سنہری شعاعیں میر حویلی کی در و دیوار سے بھی ٹکراتی، جیسے ان کے ہنسی بکھیرتے چہروں کو دیکھتے ان کی مسکراہٹ میں شامل ہو رہی تھی۔ پتھریلی روش پہ درختوں کے زرد پتوں کی سرسراہٹ آنے والے وقت کی مسرت کا پتہ دے رہی تھی۔ پریزیں اب دوسری بار کوشش کر رہی تھی۔ آلیار ذرا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا اور اسے دوسری بار ویسے ہی چلانے کا مشورہ دیا۔ پریزیں کی گردن فخر سے اکڑی ہوئی تھی، ایک روب سا ذات میں اتر آیا۔ میں اب خود چلا سکتی ہوں، وہ چہرے سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ آلیار نے اسے ایک نظر دیکھا جس کی ذات میں جیسے سب کچھ کر دینے کا جنون بول رہا تھا۔ انسان ہر چیز پہ قابو نہیں پا سکتا، تو میں سیکھے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیاہ کرتے میں گھنے بال آگے بکھرے، وہ زاویار میر علی خان کا ہی تو عکس تھا۔ اس کے انداز میں عاجزی کا عنصر تھا۔ وہ اس کی یہ بات سبیکہ نے دل کی گہرائیوں سے نوٹ کی۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن کافی باریک بین تھی۔ بعض دفعہ ہم بنا استاد کے بھی سیکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہر دفعہ استاد کا ہونا۔ اسی بات کو اگنور کرتے اس نے چہرہ پھیرتے مسکرا کر سبیکہ سے اطاعت چاہی، اور پھر تفاخر سے بائک سٹارٹ کرتے ہینڈل بار پر گرفت مضبوط کرتے کلچ اچانک سے چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے وسیع و عریض حویلی میں پریزیں میر کی چیخیں گونج اٹھیں، کیونکہ بائک کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز ہوئی جسے وہ سنبھال نہ پائی۔ بریک لگاؤ پری، اس کی آواز بلند عریض صحن میں گونجی۔
بائک الیار میر کی پہنچ سے بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ جب تک بھاگا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بوکھلاہٹ میں بائک قابو سے باہر ہوا اور سرخ اینٹوں کی ٹکڑیوں سے ڈانوا ڈول ہوتا ٹریک لائٹ سے ٹکرایا۔ الیار پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تیزی سے وہ اس کی جانب بھاگا، مگر آج قسمت خراب تھی۔ شاہویر یوسفزئی کی گاڑی کی ہارن کی آواز کسی سور سے کم نہیں تھی۔ پریزی کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ الیار نے بمشکل چہرے کے تاثرات بحال کرنے چاہے، مگر اس کا غصہ ابھی تک بھولتا نہ تھا۔ استاد کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ زمانہ ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی ہنر ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا۔ اس تک پہنچتے پل بھر کے لیے خوف نظر انداز کرتے وہ پریزے کی حالت سے بے خبر مخاطب ہوا۔ انداز سمجھانے والا تھا جو بری طرح کر آ رہی تھی۔ شال سر سے اتر چکی تھی جبکہ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ پریزے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اپنا درد بھول گیا۔ ٹانگوں کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ پریزے نے اٹھنا چاہا، مگر درد سے لبریز ٹانگوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اوپر شاہویر یوسفزئی کے خوف سے چہرے پہ سردی چھا گئی۔ پیر پہ ہلکا سا دباؤ بھی ناقابل برداشت اذیت لیے ہوئے تھا۔ شومئی قسمت کہ شاہویر یوسفزئی کی ویگو گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ الیار میر کا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا۔ کچھ پل گزرے، گاڑی بالکل ڈرائی وے پہ رکتی، ماحول میں عجب قسم کی خاموشی بکھیر کے رکھ گئی۔ سبیکا جو معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں تھی، وہ تیزی سے چلتی ہوئی الیار کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کے خوفزدہ چہرے دیکھتے اس کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ دروازے بند کرتے وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں تھا اور پھر سمجھ آتے ہی ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے قدم پریزے میر کی جانب بڑھائے۔ وہ کلمے کا ورد کرتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں شاہویر کی سیاہ پشاوری چپل پہ مرکوز تھیں۔ الیار پیچھے ہوا۔ لالا، میں نے منع کیا تھا پریزے کو، مگر الیار نے صفائی دینا ضروری سمجھا، مگر شاہویر نے اسے سرے سے نظر انداز کرتے ہلکا سے جھکتے ہاتھ پریزے کی طرف بڑھائے۔ پریزے کا حال ایسے تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ شاہویر کے کلون کی تیز مہک سے پریزے کے حواس مزید معطل ہوئے۔ اس کے انداز میں چھپی وارننگ کو دیکھتے جیسے سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ماحول میں ایک دم اس کے تیز کلون کی مہک بکھر گئی۔ اتنے کم وقت میں بھی آنکھوں میں سرخی سے چھا گئی۔ اٹھو، انداز میں وارننگ تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ و تعصب کی لکیر واضح ہوئی۔ پریزے کی تیز چلتی سانسوں کے ساتھ آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ غصہ تو اس پہ بہت زیادہ تھا، لیکن پھر اس کی ڈبڈبائی آنکھیں اور چہرے کے ہونک پن نے اس کے اندر بڑھتے فشار اور درجہ حرارت کو قدرے کم کیا۔ اس کے چہرے پہ پھیلتے اذیت کے گہرے رنگ اور لرزتے ہاتھوں تک کو دیکھتے وہ جھکا اور شال اٹھاتے اس کے کندھے کے دونوں اطراف پہ پھیلاتے سر کے اوپر اوڑھائی۔ چپل اس کے پاؤں میں پہنائی۔ انگوٹھے پر زخم کی وجہ سے وہ کرا کے رہ گئی۔ شاہو نے اس کے بکھرے سے ٹراؤزر کے پونچوں کو ٹخنوں تک ڈھانپ دیا۔ پریزے نے اسے دیکھا، لب بھینجے۔ وہ خود پہ اختیار رکھے ہوئے تھا۔ پریزے شروع سے اس کے غصے سے واقف ہونے کے باوجود بھی ایسے خطرے مول لیتی تھی۔ وہ پھر ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا۔ پریزے نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر خاموش نہ رہ سکی۔ شاہو، اس نے پکارا، پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے صفائی دینی چاہی۔ وہ بری طرح جھٹک گیا۔ چہرے پہ ناگواریت کے سائے سے ابھرے۔ مجھے تمہاری جسٹیفیکیشن نہیں چاہیے پریزے میر علی خان۔ یہ مت بھولنا میں زندہ درگور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ شاہویر کا لہجہ کاٹدار انداز لیے ہوئے تھا۔ آج پہلی دفعہ غصہ جذب کرنے کی صلاحیت بھی جیسے جواب دے رہی تھی۔ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، درد ہو رہا ہے قسم سے۔ وہ رو دینے کو تھی، یہ درد گرنے کا تھا یا اس کی سختی کا وہ ہرگز سمجھ نہ پایا۔ اس لیے پیشانی کو مسلتے گہرا سانس بھرتے اس کی تکلیف سے بھرپور چہرے کو دیکھتے اشتعال پہ قابو پانا ضروری سمجھا۔ میں کہتا نہیں ہوں، رونا تم پہلے شروع کر دیتی ہو۔ ہتھیار اچھا رکھا ہوا ہے۔ نرم آواز اپنائے جھک کر اس نے پریزے میر کے کندھوں کو بازوؤں کے حلقے میں لیتے اسے کھڑا کیا تو وہ اس کے سفید کرتے کو مٹھیوں میں جگڑ گئی۔ شاہو نے گھرتی نگاہوں سے پیچھے کھڑے الیار کو دیکھا، جیسے اس سب کا ذمہ وہ ہی ہو۔ خاموشی سے چابی مجھے دو، الیار سے مخاطب تھا۔ سرد آواز میں چھپی سختی سے پریزے لرزی اور دوسری جانب شاہویر یوسفزئی اس کی لرزش محسوس کر سکتا تھا۔ الیار خاموشی سے بائک میں سے چابی نکالتے اسے تھما دی اور اپنا سر جھکا گیا۔
آئندہ یہ فضول حرکت ہوئی تو مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا۔ جب تک میں یہاں ہوں تم میرے ساتھ زمینوں اور دیگر جگہوں پہ جاؤ گے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ذمہ داری شے کیا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا رہا تھا حصار میں، اس لیے وہ غیر محسوس انداز میں اس کی طرف بڑھا تو علیار کے پیچھے کھڑی سبیکہ ان کے درمیان حائل ہوئی، جو سارے معاملے کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ شاہو لمحے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا۔ آپ انہیں مت ڈانٹے، علیار نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے یہ سب ہوا۔ وہ علیار کا جھکا سر نہیں دیکھ سکی تو بولے بنا رہ نہ پائی۔ یہ اگر اپنی ٹانگوں پہ صحیح سلامت کھڑا ہے نا بچے، تو صرف تمہاری وجہ سے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رکھتے شاہویر نے سبیکہ کو نرمی سے جواب دیا، جس کی سب آنکھوں میں خفگی کی رقم داستاں تھی۔ لالا اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ علیار نے ہنستے ہوئے ڈھٹائی سے پوچھا، لیکن اس کی ماتھی پہ لاتعداد شکنیں واضح مقابل کی ایک گھوری پہ وہ سبیکہ کو ہاتھ سے پکڑتا وہاں سے کھسکا۔ کوئی ایڈونچر رہ تو نہیں گیا جو پورا نہ ہوا ہو تمہارا؟ اس نے نظریں پریزے پہ مرکوز کیں جو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، نگاہیں جھکا گئی۔ شاہو جو کچھ سخت کہنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے چہرے پہ چھائی یاسیت دیکھ کے چپ ہوا۔ جب میری ناراضگی کی اتنی پرواہ ہے تو پھر یہ الٹے کام کرتی ہی کیوں ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پریزے خاموش لب لیے ساکت جامد سی اس کے بازوں کو کھر رہی تھی۔ پریزے شاہویر کو اس کی خاموشی کھلی۔ وہ دیر پا چپ نہ رہ سکتی تھی، مگر وہ شاید اس کے غصے کی وجہ سے خوفزدہ تھی۔ لہجہ گویا چاہت و نرماہٹ کے لفافے میں لپٹا ہوا تھا، لفظ میں بھی نرمی کی آمیزش تھی۔ اوپر سے آہستگی سے پوچھنے کا طور و اتوار ایسا کہ پریزے کی آنکھوں میں اشک سے ٹھہر گئے۔ چھوڑیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں جانتی ہوں آپ ماریں گے مجھے۔ اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھاتی وہ بضد ہوئی۔ شال کندھوں سے سرک گئی تھی۔ میر حویلی کے فصیلوں سے آتے سورج کا سنہری پن کم ہوتا مدھم سا ہو گیا۔ میں تمہیں مار سکتا ہوں بھلا؟ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے جذبات سے بوجھل بھاری لہجے میں اس سے ہی الٹا جواب طلب کرنے لگا۔ وہ ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شاہو کی نظریں اس کے چہرے پہ رقصاں تھیں۔ پریزے گھبرا سی گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اور ڈانٹیں گی بھی نہیں نا، وعدہ کریں؟ اچانک سے کسی خیال کے تحت وہ انسیکیور ہوئی۔ اس شخص کی نرم آواز سے وہ کچھ وقت کے لیے اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ سوچوں گا، لب باہم آپس میں پیوست کیے، متبسم سی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسے نرمی سے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ پریزے کی طرف سے سسکاری نکلی، جیسے فی الحال نظر انداز کرتا اسے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پہ بٹھایا۔ وہ اس چہرے کو جاتے ہوئے ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا۔ اب اس چہرے پہ آنسوں کے میٹے میٹے سے نشان تھے۔ سادہ سے نیلے رنگ کی فراک کی آستین کہنی کی جگہ سے پھٹ کی رگڑ لگنے کی وجہ سے کلائیاں بھی زخمی تھیں۔ داہنے پاؤں کے انگوٹھے پہ بھی زخم جم چکا تھا، انگوٹھے پر بھی خون جم چکا تھا۔ صاف ستھرے چہرے پہ مٹی اور خراشیں بھی واضح تھیں۔ شاہویر کو بے اختیار اس کی بے وقوفی پہ غصہ آیا تھا۔ حالت دیکھو اپنی، پھر کہتی ہوں میں ظالم ہوں، جلاد ہوں۔ یہ کہتا وہ جھنجھلاہٹ سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد آیا تو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے شال اس کے کندھوں سے اٹھا کر ایک جانب رکھی۔ اس کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا۔ شاہو اب جھک کر اس کی چپل اتارتے انگوٹھے کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گی، کچھ دیر میں ہی اس کے انگوٹھے کو صاف کرتے سفید پٹی سے جکڑ دیا، پھر روئی سے آستینیں فولڈ کرتے کانیوں کو صاف کرتے روئی سے دوا لگاتے اس کی زخمی شدہ کلائیوں کو صاف کرتا۔ وہ مکمل خاموش سا تھا۔ پریزے نے جوڑ نگاہوں سے دیکھا جو ناراض سا تھا۔ اسے اپنے اس میسنے سے بندے پہ انتہا کا لاڑ آیا۔ وہ گندمی رنگت والا مرد جتنا ظاہر سے خوبصورت تھا، اتنا ہی اس کا باطن خوبصورت تھا۔ پریزے نے قریب ہوتے اس کے سر کے بالوں پہ انگلیاں چلائی اور پھر نہ جانے کیا دل میں سمائی وہ اس کے قریب ہوتی اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ شاہو کے حرکت کرتے ہاتھ پریزے کے اس عمل پہ منجمد ہوئے۔ نظر موڑے ناراضگی سے اس نے پریزے کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کبھی تو میری مان لیا کرو۔ پریزے نے ذرا اوپر کو اٹھتے اس کی ناراض آنکھوں پہ ہونٹ رکھے۔ الٹے سیدھے کام کر کے مجھے مکھن مت لگایا کرو۔ وہ خفگی سے گویا ہوا تو پریزے نے کھلکھلاتے مزید شرارت کی اور یہاں شاہو کا غصہ جھاگ بن کر اترا تھا۔ مسکان لبوں کا حصہ ٹھہری، دھیرے سے شال سے اس کا ہلکی گرد والا چہرہ صاف کرتے ہلکے سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے پیچھے ہوا۔ یہ لاسٹ ٹائم ہے جو میں معاف کر رہا ہوں، اس کے بعد فضول قسم کی حرکتیں ہرگز نہ کرنا۔ تم میرے لیے اہم ہو، میں نہیں چاہتا تم پہ خروچ بھی آئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور نصیحت کرتا کسی نے ڈور ناک کیا۔ لالا، کریم بابا بتا رہے ہیں آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ کریم بابا نے انہیں لاؤنج میں بٹھایا ہے، میں جا رہا ہوں، جلدی آئیں۔
وہ اطلاع دیتا ہوا چلا گیا کیونکہ قدموں کی آواز سے علم ہوا۔ آرام کرو۔ شاہویر بھی پریزے کے گال تھپ تھپاتا باہر نکل گیا، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے نظر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر تھم سا گیا، قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے۔